Dear students, welcome to Software Verification and Validation. इस कोर्स में हम सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के मुताबिक बात करेंगे कि ये क्या होती है, सॉफ्टवेयर को वेरीफाई और वैलिडेट क्यों किया जाता है, और अगर हम ये तमाम प्रोसेस जो है ये परफॉर्म ना करें तो एट द एंड हमें क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं. तो जैसे जैसे हम टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती चली जाएंगी. आज हम थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं. आज हम देखेंगे कि क्वालिटी क्या होती है. देखिए, जो भी हमारे पास वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब का एंड गोल क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है कि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट अचीव करना चाहते हैं. अब क्वालिटी क्या होती है? पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वालिटी की कोई स्टैंडर्ड हमारे पास डेफिनेशन नहीं है. मुख्तलिफ लोग क्वालिटी को मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करते हैं. इसमें हर एक का अपना अपना व्यू हो सकता है. लेकिन एक चीज़ जो आप कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो क्वालिटी है इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता. मसलन आप ये तो कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी इस प्रोडक्ट के मुकाबले में ज़्यादा है या कम है, लेकिन आप उसको कोई एग्जैक्ट मेजर या कोई फिगर नहीं असाइन कर सकते. फिर हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं. जब भी आप क्वालिटी का लफ्ज़ आपके जहन में आता है तो जो अल्टरनेट सिनोनिम्स हैं या जो अल्टरनेट चीज़ें आपके जहन में आती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? लग्जरी, क्लासी, सुपीरियरिटी, यानी एक चीज़ दूसरे से कितनी बेहतर है. फिर अब ये तो एक लेमैन व्यू था ना कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है. फिर हमारे पास एक प्रोफेशनल व्यू है कि प्रोफेशनल्स क्वालिटी को कैसे देखते हैं. उसमें क्या चीज़ आती है कि कन्फॉर्म्स टू रिक्वायरमेंट्स, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को किस हद तक फुलफिल कर रही है. अब अगर कोई प्रोडक्ट अपनी रिक्वायरमेंट से डेविएट करेगी तो वो उसका एक डिफेक्ट कंसिडर किया जाएगा. तो फिर क्वालिटी प्रोडक्ट क्या हुई? जो कि अपनी रिक्वायरमेंट से कम डेविएट करे, यानी उसके अंदर कम से कम डिफेक्ट्स. इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर लें कि मिनिमम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आइडियली अप्रोचिंग टू जीरो, यानी को आप कोशिश ये करें कि डिफेक्ट्स जो है वो जीरो, बिल्कुल कोई डिफेक्ट ना हो. वैसे तो ये मुमकिन नहीं होता स्पेशली सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव में, लेकिन एटलीस्ट हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट है, जो भी हम प्रोडक्ट बनाए हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बनाए, उसके अंदर कम से कम डिफेक्ट्स आए. फिर एक पर्सपेक्टिव है फिटनेस फॉर यूज, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो जिस मकसद के लिए बनाई गई है उस मकसद को किस हद तक वो पूरा कर रही है. फिर टू यूजर एक्सपेक्टेशन, यानी जो यूजर उसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है क्या वो उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही. तो डेफिनेटली जो एक अच्छी प्रोडक्ट होगी वो यूजर की एक्सपेक्टेशंस जो है फुलफिल करेगी. What you see of high quality, others don't see it like that. देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि क्वालिटी जो है वो एक सब्जेक्टिव टर्म है, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. तो ये फिर क्या हुआ कि एक ये भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट जो आपके नज़दीक क्वालिटी प्रोडक्ट है, हो सकता है किसी दूसरे के नज़दीक वो उतनी क्वालिटी की ना हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स. अगर एक प्रोडक्ट किसी एक पार्टी की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है तो उसके नज़दीक एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगी. अब वही प्रोडक्ट किसी दूसरे पर्सन की या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रही तो वो उसके नज़दीक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी परफेक्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज नॉट नेसेसरीली सूटेबल टू अ स्कूल, यानी एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो सकता है वो एक यूनिवर्सिटी के लिए तो सूटेबल हो क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, लेकिन वही सिस्टम एक स्कूल लेवल पे हो सकता है उस तरीके से एप्लीकेबल ना हो. ये हमारे पास ISO की डेफिनेशन है क्वालिटी की. वो क्या कहते हैं? द टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट बियर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स, यानी किसी प्रोडक्ट के अंदर क्या वो फीचर्स हैं या उसके अंदर क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो उसकी प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी जो रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की गई हैं, क्या वो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही. जो रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की गई हैं या उस प्रोडक्ट से जो रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं. तो ISO इसको डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. फिर वो कुछ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं जिन्हें आप क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं. इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं. फंक्शनैलिटी, यानी प्रोडक्ट की जो है वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रही है. रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट किस हद तक रिलायबल है, एरर फ्री ऑपरेशन किस हद तक वो परफॉर्म कर सकती है. यूजेबिलिटी, उस प्रोडक्ट को यूज़ करना कितना आसान है. एफिशिएंसी, जो उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, क्या विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज वो अपने टास्क परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती.
مینٹینیبلٹی، اس پروڈکٹ کو مینٹین کرنا کتنا آسان ہے، اس کے اوپر کتنی کاسٹ آتی ہے، اس کی جو مینٹینیبلٹی کی کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے. پورٹیبلٹی، ایک پروڈکٹ جو ایک انوائرمنٹ میں صحیح کام کرتی ہے کیا وہ دوسرے انوائرمنٹ میں بھی صحیح کام کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو یہ مختلف کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں، یہ کوالٹی کریکٹرسٹکس ہیں جو آئی ایس او ڈیفائن کرتی ہے. پھر ہمارے پاس 4 ایبسولوٹس آ جاتے ہیں، ان کو آپ 4 رولز بھی کہہ لیں. کیا کیا ہیں کہ کوالٹی مینس کنفارمنس ٹو ریکوائرمنٹس. ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ کوئی پروڈکٹ اپنی ریکوائرمنٹس کو کس حد تک فلفل کر رہی ہے. اب اس میں دونوں ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں، فنکشنل ریکوائرمنٹس بھی آ جاتی ہیں اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس بھی آ جاتی ہیں. فنکشنل ریکوائرمنٹس کا آپ نے پڑھا کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو اس کی سروسز پروڈکٹ میں پرووائڈ کرنی ہے کیا وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں جو اس کے بیہیویئر کے اوپر کنسٹرینٹس آتے ہیں جیسے یوزیبلٹی ہے، مینٹینیبلٹی ہے، ریلائبلٹی ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا ہمارے پاس رول کیا ہے، کوالٹی کمز فرام پریونشن. 2 چیز ہوتی ہیں دیکھیں ہمارے پاس. ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک ایرر آیا، آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور ریموو کیا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس ایرر کو آنے ہی نہ دیں. رائٹ فرام دا فرسٹ اسٹیپ آپ ایسے میئرس لے لیں کہ ایرر آئے ہی نہ. اس میں آپ ٹرینڈ پیپل ہائر کریں، اس میں آپ ریسورسز کو پراپرلی ڈپلوائے کریں، پراپر بجٹ ایلوکیشن کریں، پراپر پلاننگ کے ساتھ آپ چلیں. تھرڈ رول ہمارے پاس کیا ہے، کوالٹی از نیور اینڈنگ امپروومنٹ. اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ایک پروڈکٹ آپ نے بنائی، اس کے بعد آپ نے اس کے ایرر اس کی ٹیسٹنگ کی، دیکھا کہ اس میں کوئی ایرر نہیں ہے یا آئے تو ان کو ریموو کیا اور آپ نے کہا کہ اب یہ کوالٹی پروڈکٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا. کوالٹی جو ہے یہ ایک انفینٹ لوپ ہے. جب تک پروڈکٹ جو ہے وہ سروس میں رہے گی، کوالٹی انڈیورس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. کوالٹی از زیرو ڈیفیکٹس. کوالٹی مین کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کے اندر ڈیفیکٹس کم سے کم ہوں گے. میں نے آپ کو پہلی بات بتائی تھی نا کہ آئیڈیلی اپروچنگ ٹو زیرو. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے اس کے اندر ڈیفیکٹس یا باگس یا ایررز جو ہیں وہ کم سے کم. اب کوالٹی کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں، ڈیکریز نمبر آف ڈیفیکٹس اینڈ ایررز ان سافٹ ویئر. پروڈکٹ جتنی ہائی کوالٹی کی ہوگی اس کے اندر نمبر آف ڈیفیکٹس یا ایررز اتنے کم سے کم ہوں گے. اب جتنے ایررز کم ہوں گے اس میں کیا ہوگا کہ لیس ریورک ایز ریزلٹ آف لیس سافٹ ویئر ڈیفیکٹس. تو دیکھیں جب بھی کوئی پروڈکٹ شپ ہوتی ہے اس کے بعد اگر یوزر اس کو یوز کر رہا ہے پھر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو پروڈکٹ جو ہے وہ دوبارہ مینٹیننس فیز میں چلی جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے مینٹیننس فیز میں کہ اس ایرر کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو ریموو کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ریسورسز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، دوبارہ آپ کے ایکسپینسز آتے ہیں، آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو یہ سارا جو ری ورک ہے اگر پروڈکٹ میں ڈیفیکٹس کم سے کم ہوں گے تو آپ یہ ری ورک جو ہے یہ اوائڈ کر سکتے ہیں. ریڈیوس ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس کاسٹ. کوئی بات ہوگی کہ اگر پروڈکٹ کے اندر ایرر کم ہوں گے تو آپ کی مینٹیننس کم سے کم آئے گی، اس کی کاسٹ کم سے کم ہوگی. انکریزڈ سافٹ ویئر ریلائبلٹی. پروڈکٹ کی جو ریلائبلٹی ہے وہ بڑھے گی. ٹھیک ہے، ایرر فری آپریشن. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جس پروڈکٹ کے اندر ایررز یا ڈیفیکٹس کم سے کم ہوں گے وہ زیادہ ریلائبل پروڈکٹ کنسیڈر کی جائے گی، اور جو پروڈکٹ ریلائبل ہوگی اس کے اوپر کسٹمر کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی. ہیپیئر سافٹ ویئر پریکٹیشنرز. ڈیفینیٹلی جب ایک پروڈکٹ اچھی بنے گی، ایک کوالٹی پروڈکٹ ہوگی تو پریکٹیشنرز بھی اس سے سیٹسفائی ہوں گے، ایک ہیپینس آپ کو ملے گی. اور یہ تمام چیزیں ایٹ دا اینڈ آپ کو کیا اس سے آپ کو اچیو کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بزنس ملے گا. یہ تمام بینیفٹس ہیں جو کہ ایک کوالٹی سافٹ ویئر کے سے آپ اچیو کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم تھوڑا سا انجینئرز کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. دیکھیں جو سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں وہ 3 چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کون کون سی؟ پروسیس اپلائیڈ، یعنی ڈیولپمنٹ کے لیے جو آپ پروسیس یوز کر رہے ہیں. ریسورسز ایکسپینڈیڈ، جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے جو ریسورسز ایلوکیٹ کرنے ہیں، جو ریسورسز اس کے اوپر آپ نے لگانے ہیں. اور کیا اینڈ پروڈکٹ کوالٹی ایٹریبیوٹس، یعنی اس پروڈکٹ کے اندر جو کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں وہ پروڈکٹ جو ہے ان کوالٹی ایٹریبیوٹس کو بھی فلفل کرے. اب یہ جو 3 چیزیں ہیں ان کو سافٹ ویئر انجینئرز کیوں فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تینوں جو ہیں یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں سافٹ ویئر کی کوالٹی کو. اگر جو پروسیس ہے اس کی کوالٹی اچھی ہوگی تو ایٹ دا اینڈ پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہوگی. ریسورسز جو ہیں وہ ہائی اسکلڈ مین پاور آپ یوز کریں گے، اچھے کوالٹی ٹولز یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے جو پروڈکٹ بنے گی وہ ایک کوالٹی پروڈکٹ ہوگی. اس طریقے سے جتنے کوالٹی ایٹریبیوٹ پروڈکٹ زیادہ فلفل کر رہی ہوگی اتنی وہ اس کی کوالٹی زیادہ سے زیادہ ہوگی. ریزنس فار پور کوالٹی. یہ کچھ ریزنز ہیں جو کہ جن کی وجہ سے سافٹ ویئر کی جو کوالٹی ہے وہ ڈیکریز ہو سکتی ہے. کون کون سی؟ کوالٹی ریکوائرمنٹس ڈیفینیشن، یعنی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پراپرلی ڈیفائن نہیں کی گئی. کلائنٹ ڈیولپر کمیونیکیشن فیلئر، یا تو جو کلائنٹ ہے وہ پراپرلی اپنی ریکوائرمنٹس کو کمیونیکیٹ
کمیونیکیٹ نہیں کر سکا یا ڈیولپر اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا, کہیں پہ کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی جس کی وجہ سے جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں ہو سکے, تو ایٹ دا اینڈ جو پروڈکٹ بنے, جو ڈیفیکٹو ریکوائرمنٹس کے اوپر جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیفیکٹو پروڈکٹ ہی ہوگی. ڈیلیبریٹ ڈیویشن فرام دا سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ ڈیلیبریٹلی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ریکوائرمنٹ کو اگر کوئی وہ پراپر طریقے سے فلفل نہیں کر سکے تو اس کو چلے کوئی آلٹرنیٹ امپلیمنٹ کر دیا, تو اب یہ بھی چیز جو ہے یہ پور کوالٹی کی طرف لے جاتی ہے. جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کرنا چاہیے. پھر ڈیزائن کے ایررز آ سکتے ہیں, آپ نے ڈیزائن پراپر نہیں کیا, کوڈنگ آپ نے پراپر نہیں کی, نان کمپلائنس ود ڈاکومنٹیشن اینڈ کوڈنگ انسٹرکشنز, آپ نے جو ڈاکومنٹیشن کے یا کوڈنگ کے جو آپ نے اسٹینڈرڈس ڈیفائن کیے ہوئے تھے آپ نے ان اسٹینڈرڈس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا. شارٹ کمنگز آف ٹیسٹنگ پروسیس, آپ کا جو ٹیسٹنگ پروسیس تھا وہ ہی اتنا ویک تھا کہ وہ پراپرلی بگس کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکا ہے, تو ایٹ دا اینڈ جو ریزلٹ جو پروڈکٹ شپ ہوئی اس کے اندر بگس تھے, وہ بھی ایک ریزن ہوگی پور کوالٹی کی. یوزر انٹرفیس اینڈ پروسیجر ایررز, یعنی کہ آپ نے جو آپ کے انٹرفیسز تھے ان کے اندر ایررز تھے وہ اتنے کنفیوزنگ تھے, اتنے ڈیفیکلٹ تھے کہ یوزرز ان کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ ہی نہیں کر سکتا, یا ان کو یوزر کو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے پرابلمس آتی ہیں. پھر ڈاکومنٹیشن ایررز, آپ چیزوں کو پراپرلی ڈاکومنٹ نہیں کر سکے. تو یہ مختلف ریزنز ہیں جو کہ جن کی وجہ سے سافٹ ویئر کی کوالٹی جو ہے یہ پور ہو سکتی ہے. صرف یہ نہیں, اس کے علاوہ اور بھی ریزن ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کچھ کامن ریزنز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اب ہم IEEE کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. دیکھ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوالٹی کی کوئی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن نہیں ہے. IEEE پہلے ہم نے ISO کی کوالٹی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی, اب ہم IEEE کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. IEEE اس کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے؟ The degree to which a system component or process meets specified requirements. وہی بات ہوگی کہ جو پروڈکٹ ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹس کو کس حد تک پورا کر رہی ہے. The degree to which a system component or process meets customer or user needs for or expectations. یعنی جو یوزر کی ایکسپیکٹیشنز ہے پروڈکٹ سے, یا یوزر کی جو نیڈز ہیں, چاہے وہ اسٹیٹڈ نیڈز ہوں جو ڈاکومنٹ کر دی گئی ہوں, یا وہ ایکسپیکٹڈ نیڈز. The degree to which a system component or process meets customer or user needs or expectations. کوئی بھی پروڈکٹ, کمپوننٹ یا کوئی پروسیس, اب پروسیس کی بھی آپ کو پتہ ہے نا, پروسیس کی بھی کوالٹی ہوتی ہے. تو کوئی بھی سسٹم, کمپوننٹ یا پروسیس جو اپنی نیڈز کو فلفل کر رہا ہو, یا اس پروڈکٹ یا اس پروسیس سے جو چیزیں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں ان ایکسپیکٹیشنز کو وہ کس حد تک فلفل کر رہے ہیں, یہ چیز کیا کہی جائے گی, اس پروڈکٹ یا اس پروسیس کی کوالٹی کہی جائے گی. کوالٹی ایشورنس کیا ہوتی ہے؟ ابھی تک ہم نے کوالٹی کی بات کی, اب ہم کوالٹی ایشورنس کی بات کرتے ہیں. A systematic planned set of actions necessary to provide adequate confidence that the software development process or the maintenance process of a software system product conforms to established functional technical requirements. اب اس میں دو چیزیں ہیں جو آپ کو دو لفظ نظر آ رہے ہیں, ایک ہے سسٹمیٹک اور دوسرا پلانڈ. ان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ان چیزوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو کوالٹی ایشورنس ہے وہ ایک پلان سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہے, وہ ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے. آپ کو ایک خاص طریقے سے چلنا پڑے گا, آپ کو پیپر ورک کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ سسٹم کے اوپر بیٹھے اور آپ نے دھڑا دھڑ سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کرنی شروع کر دی, نہیں, آپ کو چیزوں کو پلان کر کے آپ چلیں گے. تو ایسی سیٹ آف ایکٹیویٹیز جو کہ اس چیز کو اشور کریں کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اپنی کہہ لیں کہ فنکشنل ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس فلفل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, as well as with the managerial requirements of keeping the schedule and operating within the budgetary confines. یعنی اچھا پہلے ہم نے اینڈ یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی. یہ جو اس نے کہا نا کہ کنفارمز ٹو اسٹیبلش فنکشنل ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس, ایسی سیٹ آف ایکٹیویٹیز جو اس چیز کو ایشور کریں کہ جو پروڈکٹ ہے آپ کی وہ اپنی فنکشنل ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس فلفل کر رہا ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی, یہ اینڈ یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے آگے بات کی گئی ہے کہ جو ہے ہمارے پاس کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہ ایشور کرتی ہیں کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ اپنے اسکیجول اور اپنے بجٹ کے مطابق بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے, کہ وہ اپنے اسکیجول سے پیچھے تو نہیں رہ رہی, یا اسکیجول سے ہٹ تو نہیں رہی ہے, یا آؤٹ آف بجٹ تو نہیں ہو رہی. تو پروڈکٹ کو اپنی ریکوائرمنٹس بھی پوری کرنی چاہیے اور اپنے اسکیجول اور بجٹ کے مطابق بننا چاہیے. تو کوالٹی ایشورنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہ تمام چیزیں جو ہے ان کو انشور کرتی ہیں. اچھا, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز کے؟ پہلا آبجیکٹیو ہمارے پاس کیا ہے؟ assuring an acceptable level of confidence that the software will conform to functional technical requirements.
مطلب ہمیں پروڈکٹ کے اوپر اتنا کانفیڈنس آ جائے کہ یہ بھائی اپنی ٹیکنیکل اور فنکشنل ریکوائرمنٹس یہ فلفل کرے گی. اس کانفیڈنس کو جو گین کرنا ہے یہ ہمارا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے ایس کیو اے ایکٹیویٹیز کا. پھر ہمارا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ assuring an acceptable level of confidence that the software will conform to managerial scheduling and budgetary requirements. کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اپنی اسکیجولنگ اور بجٹری ریکوائرمنٹس بھی فلفل کرے گا. اس چیز کو بھی انشور کرنا ہوتا ہے. اور پھر ہمارے پاس تیسری کیا چیز آتی ہے؟ انیشیشن اینڈ مینجمنٹ آف ایکٹیویٹیز فار دا امپروومنٹ اینڈ گریٹر ایفیشنسی آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ایس کیو ایکٹیویٹیز. وہ تمام ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا اور مینیج کرنا جو کہ جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے, جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اس کی ایفیشنسی کو بڑھا دیں, اور ایس کیو اے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ایفیشنسی کو بھی بڑھائیں, ان کی کوالٹی کو بھی انشور کریں. ٹھیک ہے نا, جو ہم ایس کیو اے کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں وہ بھی تو ایک پروسیس ہے نا, وہ بھی تو سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہے, ان کی بھی تو کوالٹی ہونی چاہیے. تو جو ہمارے پاس ایس کیو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان تینوں کی کوالٹی کو انشور کرتی ہیں. ان کو انشور کرنا اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے. اچھا, اب ہم کوالٹی کے کچھ پرسپیکٹیوز دیکھتے ہیں. اس میں پہلا پرسپیکٹیو ہے کسٹمر پرسپیکٹیو, یعنی کسٹمر کوالٹی کو کس حساب سے دیکھتا ہے. اب کسٹمر کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ اس کی ریکوائرمنٹس کو کس حد تک فلفل کرتی ہے. اگر وہ اس کی تمام ریکوائرمنٹس چاہے وہ فنکشنل ہو نان فنکشنل ہو ان کو فلفل کرے تو وہ اس کے نزدیک ایک کوالٹی پروڈکٹ. پھر مینیجریل پرسپیکٹیو آ جاتا ہے, یعنی جو آرگنائزیشن ڈیولپ کر رہی ہے اس کا کیا پرسپیکٹیو ہے. وہ اس کو کاسٹ اور اسکیجول کی نظر سے دیکھتی ہے, یعنی جو پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں جو اس کو کاسٹ الوکیٹ کی گئی وہ کم سے کم ہو, کیا وہ اپنی کاسٹ کے اندر ہے پروڈکٹ, اور جو اس کے لیے اسکیجول بنایا گیا کیا اس اسکیجول کے مطابق بنی ہے یا نہیں بنی. پھر ہمارے پاس مینٹیننس انجینئرز آ جاتے ہیں. ان کا پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن ٹائم, وہ کس پروڈکٹ کو کوالٹی پروڈکٹ کہیں گے جس کی کہ ڈیٹیکشن اور ایرر کریکشن ٹائم جو ہے وہ کم سے کم. دیکھیں جب پروڈکٹ شپ ہو جاتی ہے اگر اس پہ کوئی ایرر آتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اپنے مینٹیننس سائیکل میں داخل ہو جاتی ہے, اس ایرر کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, پھر وہ دوبارہ سے ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور پروڈکٹ دوبارہ سے ڈپلوائے ہوتی ہے. تو مینٹیننس انجینئرز جو ہوتے ہیں وہ اس پروڈکٹ کو کوالٹی پروڈکٹ سمجھتے ہیں جس کے اندر ایررز کم سے کم ہو اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنا آسان ہو, ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان کو ریموو کرنا آسان ہو. تو یہ تین پرسپیکٹیو ہیں کوالٹی کے. اچھا, یہ کچھ چیزیں جہاں پہ آپ کو کوالٹی, جن کے اندر آپ کو کوالٹی کو فوکس کرنا چاہیے, کنسیڈر کرنا چاہیے. اس میں پہلی چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے انفراسٹرکچر اینڈ ٹولس. جو بھی آپ ٹولز یوز کر رہے ہیں سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, جو بھی انفراسٹرکچر آپ یوز کر رہے ہیں اس کی اپنی کوالٹی ہونی چاہیے. آپ کوالٹی ٹولس یوز کریں, ٹھیک ہے. جو ظاہر بات ہے اگر آپ جو ٹول آپ یوز کریں وہ خود ہی ان کی پور کوالٹی ہے تو جو پروڈکٹ ان ٹول سے بنے گی ڈیفینیٹلی وہ بھی پور کوالٹی کی ہوگی. پھر آپ جو سٹاف ہائر کریں وہ بھی کوالٹی سٹاف ہو. کوالٹی سٹاف سے مراد کہ ہائی اسکلڈ مین پاور ہو, پراپرلی ٹرینڈ پیپل ہو, ٹھیک ہے. پھر آپ کنٹریکٹ کے اندر یہ چیز مینشن کریں کہ آپ کوالٹی کے کون کون سے پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ ڈیلیور کریں گے. پھر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ پروسیس آ جاتا ہے ایس ڈی ایل سی. دیکھیے کوالٹی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ نے بنا دی اور اس کو ٹیسٹنگ کی اور ڈیلیور کر دی, اس کے اندر زیرو ڈیفیکٹ ہے, آپ نے کہا یہ کوالٹی پروڈکٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا. کوالٹی جو ہے جب سے پروڈکٹ بننا سٹارٹ ہوتی ہے وہیں سے آپ کوالٹی ایشورنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دیتے ہیں. بجٹ, آپ جو بجٹ الوکیٹ کریں وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق ہو. اگر کمپلیکس پروڈکٹ ہے, بگر پروڈکٹ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ بجٹ جو ہے اس کے لیے زیادہ آپ کو رکھنا پڑے گا. اسی طرح اسکیجول بھی جو ہے وہ ریئل ٹائم اسکیجول ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پروڈکٹ بڑی ہے, کمپلیکس پروڈکٹ ہے تو آپ نے اس کے لیے اسکیجول جو ہے وہ ٹائٹ کر دیا. پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پروڈکٹ جب شپ ہوگی تو یہ مینٹیننس میں بھی جائے گی. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی پروڈکٹ بنائیں جس کی مینٹیننس کاسٹ جو ہے یا مینٹیننس ایفرٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو. دو چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس, ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیکشن اور ایک کو ہم کہتے ہیں پریونشن. تو ابھی ہم نے پہلے پڑھا نا وہ 4 ایبسولوٹس میں کہ کوالٹی از آل اباؤٹ پریونشن. تو ڈیٹیکشن کیا ہوتی ہے؟ ہم ڈیفیکٹس کی بات کرتے ہیں. ایک ڈیفیکٹ آیا, آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور کریکٹ کیا. ایک دوسری اپروچ بھی ہے کہ پہلے سے ہی ایسی میجرز لی جائیں کہ وہ جو ڈیفیکٹ ہے وہ آئے ہی نہ. ڈو اٹ رائٹ فرام دا فرسٹ اسٹیپ. آپ پہلے سے ہی چیزوں کو پلان کر کے چلیں, پہلے سے ہی اپنے اسٹاف کو ٹرین کر لیں. اب جب یہ تمام چیزیں آپ کریں گے تو اس سے زیادہ چانس یہی ہوگا کہ آپ کے ایررز جو ہیں وہ کم سے کم آ جائیں گے, یعنی آپ چیزوں ایررز یا ڈیفیکٹس کو شروع سے ہی پریونٹ کر لیں گے. تو اب ہم آج کے ٹاپکس کو سمرائز کر لیتے ہیں. آج ہم نے کوالٹی کی بات کی, اس کی کچھ ڈیفینیشنز دیکھی, پور کوالٹی کے کچھ ہم نے ریزنز دیکھے, کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹیز کی ہم نے بات کی
ایس کیو اے کیا ہوتا ہے، اس کی جو ہمارے پاس سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے آبجیکٹیوز کیا کیا ہوتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ ہم نے کوالٹی پرسپیکٹیوز دیکھے. اس میں ہم نے کہا کہ ایک کسٹمر کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے، ایک آپ کے پاس ہے جو آپ کی مینیجریل آرگنائزیشن ہے، جو آرگنائزیشن ڈیولپ کر رہی ہے سافٹ ویئر کو یا اس پروڈکٹ کو، اس کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے، اور ایک مینٹیننس انجینئر کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے آج کے ٹاپکس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ہمیں MDB کے اوپر پوسٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.